अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नदीम बसरा एक नया व्लॉग और एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि मुल्क शाम के अंदर क्या हुआ और कैसे बागी ग्रुप ने उस मुल्क पर कब्ज़ा हासिल कर लिया। ये बताएँगे कि बशार अल असद का जो 54 साला इक़्तिदार था, उनके वालिद से लेके, उनके दादा से लेके वो कैसे ख़त्म हो गया। साथ आपको ये भी बताएँगे कि हयात तहरीर अश-शाम ग्रुप इसकी हैसियत क्या है। और इसके साथ कि तुर्की ने इसराइल का साथ देते हुए शाम पर बागी ग्रुपों को क्यों मुसल्लत किया, ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ग्रेटर इसराइल का मंसूबा जो है वो क्या वाक़ई कामयाब होने जा रहा है। और साथ सबसे अहम जो चीज़ जुड़ी ये है कि वो फ़लस्तीन का मुस्तकबिल क्या होगा। और क्योंकि ये यहाँ पे आने से बहुत ज़्यादा जो है डिबेट जो है वो जिसे कह लें कि पॉकेट से बाहर जा चुकी है। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। हॉटस्पॉट डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सबसे पहले जी बशार अल असद साहब, ये 2000 में सदर बने थे मुल्क शाम के। इससे पहले उनके वालिद साहब सदर थे, असद उनका नाम था, उसके पहले उनके दादा सदर थे। और तकरीबन इनका ख़ानदान 54 साल से मुल्क शाम पर हुकूमत कर रहा था। बशार अल असद जो है वो 2000 में बने, उसके बाद उन्हें मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ा है। इसके बाद इसी मुल्क के अंदर खाना जंगी की तहरीक शुरू होगी। खाना जंगी की तहरीक किसने शुरू की, इसके अंदर भी अमेरिका और इसराइल शामिल था। और क्योंकि ये बागी ग्रुप एक उसके अंदर आ गया, उसका आपको मैं साथ वीडियो के बाद में दौरान ही बताऊँगा कि वो बागी ग्रुप की हैसियत क्या है। बशार अल असद जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने रूस के अंदर सियासी पनाह ले लिया, उनका सारा ख़ानदान जो है वो रूस के अंदर चला गया है। और रूस के अंदर रूस के सदर ने उन्हें पनाह दी है और उनका ऑफ़िशियल एक बयान भी आ चुका है कि उनका सारा ख़ानदान महफूज़ है। ये दौर तो अब ख़त्म हो गया है। अब ज़ाहिर बात है कि शाम के अंदर हयात तहरीर शाम की हुकूमत कायम हो जाएगी, ये बागी ग्रुप था। और इसमें हम ये नोट करेंगे कि शाम को इस नहज तक पहुँचाने में किन मुसलमान रहनुमाओं का अहम किरदार रहा है, ये भी हम साथ इसी में बताएँगे। लेकिन सबसे पहले हयात जो तहरीर शाम ग्रुप है, ये बना था तकरीबन 2011 में। और 2011 में बना था और उस वक़्त इनका नाम जो था वो जबदतुन नसरा था। और उस वक़्त क्योंकि जब ये बना था तो जो दाइश के सरबराह थे अबू बकर बगदादी, वो भी इसके पायनियर्स में था। और अल-कायदा जो तंज़ीम है ये उसके एक ज़ैली शाख थी, ये ग्रुप उनके साथ मुंसलिक था। और दाइश ज़ाहिर बात है उन्होंने भी हमले किए उसमें शाम के अंदर, बहुत ज़्यादा उनकी कत्ल व गारत की वीडियोज़ तमाम लोगों तक आई और उन्होंने जो कोहराम मचाया पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि दाइश का एजेंडा भी अमेरिकन एजेंडा था। दाइश अमेरिका ने क्रिएट की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाम जो है वो मगरबी एशिया का मुल्क है। इसके जनूब में बहरा रूम है, शाम में तुर्की है, मशरक़ और जनूब मशरक़ में जो है इराक़ का मुल्क वाक़ है। जनूब में उर्दन है और जनूब मगरब में इसराइल और लबनान है। ये शाम वो इलाका था जहाँ पे हिज़्बुल्लाह और हमास जैसी हमारी जो जहादी ग्रुप थी, ये फ़ाइट कर रही थी जाके फ़लस्तीन में, उनके हकूक़ का दिफ़ा कर रही थी और इसराइल से लड़ रही थी। गोलान की पहाड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं, गोलान की पहाड़ियाँ इसी शाम के अंदर थी। यहाँ से हमारे जो जहादी ग्रुप वो जाते थे और इसराइल को वासिले जहन्नम करते थे। और क्योंकि अरसा दराज से ये चीज़ें चल रही थी और बशार अल असद पे बड़ा दबाव था। और 2015 के अंदर जो है वो जब जॉन कैरी थे तो उन्होंने भी ये कहा था, एक तजवीज़ दी थी जॉन कैरी ने बशार अल असद को कि आप ऐसा करें कि आप हिज़्बुल्लाह और हमास का जो है वो साथ देना छोड़ दें। हम आप पे ये जो हमले हो रहे हैं, ये जो आप पे सुसाइड अटैक हो रहे हैं और ये आप पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव आ रहे हैं जहादी ग्रुपों के, हम इसको हटा देंगे। ये 2000 माज़रत 2016 में जॉन कैरी का बयान था कि उसके बाद क्योंकि बशार अल असद एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे थे, हिज़्बुल्लाह के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे, हमास के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। वो मुसलमानों के जिसे कह लें कि हकूक़ का दिफ़ा कर रहे थे। किनका कर रहे थे मुसलमान? वो मुसलमान कौन थे? वो गज़ा के लोग थे, वो फ़लस्तीन के लोग थे। तो इसके अंदर अगर हम ये कहें कि इसराइल जो है उन्होंने अपना मंसूबा किस मुल्क के साथ पाया तकमील तक पहुँचाया, वो तुर्की का मुल्क है। इसराइल के बारे में अब ये बात तय हो चुकी है कि इसराइल को मुल्क नहीं है, ये एक मगरब और अमेरिका की छावनी है।
ٹھیک ہے؟ اور امریکہ اور مغرب نے اس کو اپنے مفادات کے لیے یہ بنایا ہوا ہے۔ اب جب فلسطین کا اتنا زیادہ ایشو ہوا، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ مغرب، مشرق، امریکہ، افریقہ، ہر طرف سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ نہتے فلسطینیوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، ان کی جو ہے وہ جسے کہ نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اب اتنا دباؤ بڑھا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتن یاہو کو باقاعدہ مجرم ڈکلیئر کر دیا اور انہیں اور حکم دیا ہے اس عدالت نے کہ یہ کسی بھی ملک میں آئے تو اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ یورپی ممالک نے اس کی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ لبیک بھی کہا، اور بعض یورپی ممالک کے لوگوں نے اس کو بیان کو اپنے اس فیصلے کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو اگر ہمارے ملک میں آئے گا تو ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ اب وہ کیونکہ گولان جو پہاڑیاں تھیں وہ ایک بڑا اہم برج تھی اس ساری صورتحال میں اندر۔ اب بشار الاسد کو سپورٹ کر رہا تھا اس وقت روس، اور روس کے ساتھ تھا ایران۔ ظاہری بات ہے جو خامنائی صاحب ہیں وہ بھی انہوں نے بھی بڑی قیمت چکائی ہے، اور اس میں کہہ لیں قاسم سلیمانی جو ہے وہ بھی شہید ہوئے ہیں، وہ بھی بڑا اہم کردار تھے۔ اس کے علاوہ جو حسن نصر اللہ صاحب تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں، حماس کے سربراہ جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ سارے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، لہٰذا وہ ایک جنگ لڑ رہے تھے، گریلا وار جنگ لڑ رہے تھے، جو بشار الاسد کے ذریعے گولان کی پہاڑیوں سے اسرائیل پر حملے ہو رہے تھے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا اس میں یہ ہے کہ جب ترکی نے ساتھ دیا ہے نا اسرائیل کا، اب ترکی کے بارے میں بتا دوں جی، پہلے میں گولان کی پہاڑیوں پہ آؤں گا۔ ترکی جو ہے وہ ایسا ملک ہے، اور ایک نام نہاد سا ایک ہیرو بنا دیا گیا ہے طیب اردگان کو۔ وہ کوئی ہیرو نہیں ہے بھائی، بات ذہن میں رکھے۔ اور پاکستان میں بھی لوگ دیکھے کیسے ان کے دیوانے ہو گئے۔ عمران خان کے دور میں ایک ارطغرل سیریز آ گئی، ہر بندے نے اس کا جھنڈا اٹھا لیا، اس کو قومی ہیرو کے طور پہ لینا شروع کر دیا، اسے اسلامی تاریخ کا ہیرو لینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ طیب اردگان نے کہیں بھی فلسطین کی حمایت نہیں کی، یہ ذہن میں رکھے۔ اور وہ سلطنت عثمانیہ کے خواب کہ 2024 کے اندر جو ہے وہ سعودیہ جو ہے وہ ان کا جو شرائط ہوئی تھی 100 سال پہلے، یہ واپس سلطنت عثمانیہ میں آ کے راج کریں گے دنیا پہ ترکی میں۔ طیب اردگان تو ایسا بندہ ہے کہ انہوں نے تقریباً یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اسرائیل کا 40% جو پیٹرول ہے وہ ترکی سے جاتا ہے۔ اور الجزیرہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ترکی کے 10,000 فوجی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ہم حزب اللہ اور حماس کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اور الجزیرہ کا یہ ٹویٹ تھا کہ 65 کے قریب جو ہے نا وہ فوجی مردار ہو گئے تھے۔ اور آئرن ڈوم جس کی جو ہے وہ بعض گشت ہر جگہ سنائی دیتی ہے، اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آئرن ڈوم کے جو تحفظ دے رہے ہیں ٹیکنیکلی وہ ترکی کے لوگ تھے۔ ترکی کا ایک بڑا گھنونا سا کردار رہا ہے ساری چیزوں کے۔ انہوں نے ایک اب اس موقع کے اندر جب حزب اللہ اور حماس کی جو مجاہدین تھے انہوں نے اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیے تھے، انہوں نے ساتھ دیا مل کے، وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے۔ اور اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، انہوں نے یہ بہانہ لگایا کہ جناب گولان کی پہاڑیوں پر یونائٹڈ نیشن کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے، اور ہم اس کے دفاع میں اپنی فوجیں جو ہیں گولان کی پہاڑیوں میں اتار رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کی تو آپ نیتن یاہو بات نہیں مانتے، اور آپ بات کر رہے ہیں جا کے گولان کی پہاڑیوں پہ یونائٹڈ نیشن کی چیک پوسٹ کو حفاظت دینے پہ۔ اب وہ گولان کی پہاڑیوں میں آ گئے ہیں۔ اب پورے ملک کے اندر جو ہے وہ حیات تحریر الشام کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ اب جو بظاہر طور پہ جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو اس کے سربراہ محمد الجولانی، یہ بھی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں ہے، امریکہ کی، برطانیہ، یورپ کی بہت زیادہ ملک۔ اب اس صورتحال کے اندر جب مسلمان ہی دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے، اب جہاں پہ فلسطین کا اتنا ایشو اور اس پہ بات کر رہے تھے مغرب، یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ، افریقہ کے لوگ، ایک اس کا مسئلہ حل ہونے کے در پہ تھا، تو اسرائیل نے چال چلی ترکی کے ذریعے، اور ترکی کے صدر نے اس چال کو کامیاب کیا، جس کی وجہ سے بشار الاسد کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، انہوں نے روس میں جا کے پناہ لے لی۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ اسرائیل تو اپنے بارڈر کو محفوظ کر رہا تھا، گولان اس کے لیے سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ اب اس تسلسل کے ساتھ لوگ آگے بڑھے کہ بشار الاسد اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ جا کے روس میں پناہ لے لی۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیل ہو ترکی کی، اسرائیل اور روس کی، کہ آپ بشار الاسد کو یہاں سے لے جائیں۔
کیونکہ بشار الاسد کی ساری فوج نے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے تھے، کسی پہ ریزسٹنس نہیں ہوئے۔ حادثہ میں، نابلس میں، زہرا میں، حلب میں، حماد میں، دمشق میں، ساری جگہوں پہ کہیں انہیں جو ہے مزاحمت نہیں کرنی پڑی، انہوں نے اپنے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا ان کی فوج نے، جس کے بعد باغی جو گروپ تھا یا تحریر شام، انہوں نے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا۔ انہوں نے جا کے ایرانی قونصلیٹ پہ حملہ کیا، وہاں پہ حزب اللہ کے جو شہید تھے حسن نصر اللہ، ان کی پوسٹر کو پھاڑ دیا، وہاں پہ قاسم سلیمانی جو ہے ان کے پوسٹرز کو پھاڑ دیا۔ اب شام میں دیکھیں جی، مذہبی عقیدت ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، وہاں پہ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ان کا بھی روزہ ہے، اور بی بی جو سکینہ سلام اللہ ان کا بھی روزہ ہے، اس روزے کو بھی بند کر دیا گیا۔ لیکن کیونکہ اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو باغی گروپ ہے یا تحریر شامی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی مسئلے کو نہیں چھیڑیں گے۔ شام کے اندر سنی عقیدے کے لوگ بھی ہیں، اہل تشیع لوگ بھی ہیں، وہاں پہ نصرانی بھی ہیں، وہاں پہ کرد بھی ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ عیسائی لوگ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی سیکٹ کو نہیں چھیڑیں گے، تمام لوگوں کو محفوظ ہی رکھیں گے۔ یہ بات کیونکہ طالبان بھی کہہ چکے ہیں، اور افغانستان میں اپنی حکومت میں وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ وہاں پہ وہ کسی بھی جو ہے مائنارٹیز کا وجود خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ اب اسی صورتحال کے اندر پاکستان نے تو خیر کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، عرب ممالک نے اپنی محتاط انداز میں اسٹیٹمنٹ دی کہ پائیدار حل نکلنا چاہیے۔ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ صرف اور صرف فلسطین کے کاز کو دبانے کے لیے کیا گیا، ادروائز اس کی کوئی اور صورتحال سامنے نہیں آتی، کیونکہ شام جو ہے ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ حملوں کی زد میں تھا، اور ان حملوں نے اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے کہ جس سے آپ کہہ سکیں کہ شام کا جو ہے وہ بالکل صورتحال بدل گئی۔ اب ان کی یہ کوشش یہی ہے کہ شام کو بھی لیبیا کی صورتحال میں تبدیل کر دیں، اس ملک کا وجود ہی ختم کر دیں، جس کے لیے انہوں نے یہ حیات تحریر شام جو ہے یہ ان کے حوالے یہ سارا کیا ہے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو 57 عرب اسلامی ممالک ہیں وہ اس میں کو آگے آئیں گے۔ اب گولان کی پہاڑیاں بھی غیر محفوظ ہو گئی ہیں، اسرائیل نے اپنا کھیل بھی پورے طریقے سے جا رچا ہے، اور شام کا بھی وہی حال ہوگا۔ جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ بات گریٹر اسرائیل کا کیا منصوبہ ہے، تو ڈاکٹر اسرار صاحب انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ گریٹر اسرائیل ضرور بنے گا۔ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں اس کی باقاعدہ جسے کہہ لیں کہ پیشین کوئی بھی کی تھی کہ وہ گریٹر اسرائیل کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ گریٹر اسرائیل بنے گا یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، اور مصر کا صحرائے سینا جو بہترین زرعی علاقہ ہے، ڈیلٹا آف ڈائی، ان تمام پر یہودی قبضہ کر لیں گے، اور عیسائی جو ہے وہ مسلمانوں پر 80 علم لے کر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 کے قریب لوگ ہوں گے، اور یہ 9.5 لاکھ کی فوج ہوگی جو اس ساری جنگ کے اندر اپنا کردار ادا کرے گی۔ ان کا یہ بیان ہے ڈاکٹر اسرار کا کہ جب یو ایس ایس آر کو توڑا گیا، یعنی کہ رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، تو نیٹو اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ جب یو ایس ایس آر توڑ دیا گیا تو نیٹو چیف کو سوال کیا گیا کہ آپ کا دشمن جو امریکہ کا تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب نیٹو کا مستقبل کیا ہوگا، اس کو ختم کر دیں گے؟ تو نیٹو چیف نے کہا تھا کہ نہیں، ہمارا دشمن ختم نہیں ہوا، اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم کا خاتمہ کرنا ہے، یعنی کہ نیٹو فوج بنانے کا مقصد یہ بھی ہے۔ بہرحال کہ اس میں چیزیں تو کوئی اسی طرح ہیں کہ یہ ویڈیو مزید اور بھی لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ غزہ کا مستقبل جو ہے ترکی نے مل کے اس کو جو ہے نا وہ بڑا مشکل بنا دیا ہے، لبنان کی صورتحال کو ترکی نے بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ مسلمان ممالک کے سربراہان کو اس پہ آواز ضرور اٹھانی چاہیے، عرب لیگ کو اس پہ آواز ضرور اٹھانی چاہیے، کیونکہ شام اس سارے کھیل کا مقصد غزہ سے توجہ اٹھانا ہے، اور فلسطین کا جو ہے قتل و غارت کرنا ہے۔ اب جو ہے مسلمان جو ہے نا وہ جسے کہہ لیں کہ ان کا کہیں آسرا نہیں ہے، ایران اگر ایک طرف حملہ کرتا ہے تو دوسری طرف جو ہے نا باقی 56 اسلامی ممالک بالکل خاموش ہو گئے۔ علامہ اقبال نے یہی کہا تھا، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ ندیم بصرہ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔